उम्र कैद। तो ये एक बहुत ही अहम इशू है जिसको आज हम उठाने आए हैं। मुझे मिसाल मिलने आई थी आज और मैंने कहा कि हम बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आज यहाँ मीडिया के ज़रिए अपनी आवाज़ पूरी दुनिया में पहुँचाएं कि किस तरह ये तमाम अदालती कार्रवाई जो यकायक एकदम की गई है और ये किस तरह अदालती इंसाफ के और इंसानी हकूक़ के मुनाफी है, कि किस तरह आप एक शख्स को सुने बग़ैर, एक फ्री ट्रायल के बग़ैर, एक ट्रांसपेरेंट ट्रायल के बग़ैर आप किसी शख्स को जो कि एक पुरअमन, किस तरह आप एक शख्स को सुने बग़ैर, एक फ्री ट्रायल के बग़ैर, एक ट्रांसपेरेंट ट्रायल के बग़ैर आप किसी शख्स को जो कि एक पुरअमन, जो कि पूरी दुनिया में भी एक्नॉलेज करते हैं कि वो हुर्रियत लीडर एक पुरअमन तहरीक चला रहे हैं, किसी इंटरनेशनल फोरम पे आज तक खुदा न खास्ता उनके ऊपर किसी भी ऐसी एक्टिविटी का इल्ज़ाम नहीं लगा जो उनको किसी तरह भी किसी और मनफी एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड करे। तो आज जब ये तशरीफ़ लाई तो मैं उनकी स्टोरी सुन रही थी और इतनी दिल हिला देने वाली ये बात है कि लास्ट टाइम जब ये अपने खावन यासीन मलिक साहब को मिली तो वो 2014 सितंबर था और उस वक़्त इनकी बेटी की, जो ये मेरे साथ बैठी हैं, ये भी आपको ख़ुद भी बताएंगी कि इनकी बेटी की उम्र 2 साल थी और आज ये 10 साल है। ये वो मैं तो ऐसे ही कहूँगी कि अगर 2014 सितंबर से ये अपने खावन को नहीं मिली और जिनके खावन की लाजवाल कुर्बानी है, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी वक्फ की है और जो तिहाड़ जेल में इस वक्त भी जो उनकी वीडियो रिलीज़ हुई है तो एक ही बात कर रहे हैं कि मुझे बोलने दिया जाए, आई वॉन्ट टू स्पीक। वो वीडियो आपने भी देखी होगी और जिस तरह इंसानी हकूक़ और अदालती कार्रवाई का कत्ल हुआ है, जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाकर जाली मुकदमात कर फौरी तौर पर उनको उनकी सज़ा सुनाने की डेट भी दे दी, उनके ऊपर फ़र्द जुर्म भी आयद कर दिया और जो बुनियादी बात है, जो बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है जिसका भारत सिग्नेटरी है, तमाम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स, तमाम इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स, तमाम इंटरनेशनल ट्रीटीज़, तमाम इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स का भारत खुद सिग्नेटरी है, जिसकी वायलेशन है। ये इंसानी हकूक़ के प्रोटोकॉल्स की वायलेशन है, ये लीगल जस्टिस ट्रांसपेरेंट फ्री ट्रायल की वायलेशन है, जिसकी एक्सेस नहीं दी जा रही यासीन मलिक साहब को। और मैं ये भी बताती चलूँ कि ऐसी फस्तायत और ऐसा फाशिज़म जिसके ज़रिए कश्मीरियों की लाजवाल कुर्बानियाँ हैं और वो लोग जो इस वक्त कंप्लीट ब्लैकआउट है जम्मू कश्मीर के अंदर, और एक जो पुरअमन तहरीकें हैं, जो एक बुनियादी असूल है किसी भी तहरीक का, अगर आपको खौफ नहीं है, अगर भारत को खौफ नहीं है तो फिर क्यों एक शख्स के बोलने से डरता है, क्यों बेसिक फ्री ट्रायल देने से डरता है, क्यों इंसानी हकूक़ देने से डरता है जो कि आइन में दर्ज होता है हर मुल्क के। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं बग़ैर सबूतों के दहशतगर्दी के, और पूरा मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। मीडिया ट्रायल के ज़रिए इस वक्त पाकिस्तान के सिनेमाज के अंदर, भारत के सिनेमाज के अंदर वो फिल्में चलाई जा रही हैं जिससे इस्टेब्लिश हो कि यासीन मलिक साहब जो हैं वो पूरे प्लॉट जो दहशतगर्दी का है, जो कश्मीरी पंडित्स के और जो एक रिलीजियस डिवाइड और रिलीजियस कार्ड के ज़रिए कश्मीरियों के अंदर रिलीजियस डिवाइड की कोशिश की जा रही है भारत में, एक तो वो नाकाम और भौंडी कोशिश है। सबको पता है कि कश्मीरी जो हैं वो एक पुरअमन तहरीक का हिस्सा हैं और वो ये कभी इन फाशिज़म, इस गुंडागर्दी, इस भारतीय जुल्म और बर्बरियत के ख़िलाफ़ ना कभी इन चीज़ों के ग़ुलाम बनेंगे, ना बने थे और ना आइंदा बनेंगे। ये बात वाज़िया है और यही वो वजह है कि जो इस वक्त भारतीय निज़ाम है, जो रियासती दहशतगर्दी है, वो एक शख्स के बोलने से डरता है। और आपको याद होगा कि अली गिलानी साहब जब शहीद हुए तो उनके जिस्से खाकी से भी खौफ था, उनका जनाजा पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई और आज उनकी कब्र के ऊपर भी पहरा है। ये वो उस खौफ को जाहिर करता है और इस इंटेंशन को जाहिर करता है कि हिंदुस्तान चाहता ही नहीं है कि कश्मीर में भी पुरअमन जो आज़ादी है वो हो। आज़ादी की आवाज़ बुलंद करने वाला यासीन मलिक
آپ اس کو کس طرح فری ٹرائل دینے سے روک سکتے ہیں. آج ذمہ داری بنتی ہے، آج یہ ذمہ داری بنتی ہے تمام انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کی، تمام ان پروٹوکولز، ان ٹریٹیز، ان سفارتی سطح کے اوپر، انٹرنیشنل سطح کے اوپر اس بات کو اٹھانے کی کہ یہ کھلم کھلا وائلیشن آف ہیومن رائٹس ہے، لیگل ہے. تو وزیر اعظم پاکستان جب یہ میرے پاس تشریف لائیں اور کل جب یہ بات ہو رہی تھی تو میری بات ہوئی ان سے، انہوں نے ہیومن رائٹس وزارت، انسانی حقوق کی وزارت اور جو کہ قانون، وزارت قانون ہے، ان کو ہدایت جاری کر دی ہے کہ انٹرنیشنل سطح کے اوپر، لیگل لیول کے اوپر وزارت قانون اور ہیومن رائٹس کی جو ایکسیس ہے اس کے لیے جو انسانی حقوق کی وزارت ہے ان کو فوری طور پر ہدایت جاری کی ہے کہ اس مسئلے کو انٹرنیشنل فورمز کے اوپر، انٹرنیشنل ٹریٹیز، پروٹوکول اور اگریمنٹس کے ذریعے اٹھایا جائے. اس موقع پر میں ضرور جو شہداء مقبوضہ جموں و کشمیر ہیں ان کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی، جس میں مقبول بٹ شہید، افضل گرو شہید، گیلانی صاحب جن کا میں نے ذکر کیا کہ جس طرح ان کی پوری زندگی ایک لازوال تحریک جو کشمیریوں کی آزادی کے لیے انہوں نے وقف کی، اور اتنا ڈر بھارت کا، پوری ریاست کا، کہ جو ان کی جسد خاکی، ان کے جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی. پھر جو جیل میں اس وقت آسیہ اندرابی، شیر شاہ اور جو عمر فاروق صاحب ہیں جو اس وقت جیل میں ہیں، اور ان کو بھی فری ٹرائل کی اور انسانی حقوق کی ایکسیس اور ایک ٹرانسپیرنٹ ٹرائل کی ایکسیس نہیں دی جا رہی. اس کے بعد اشرف صحرائی شہید صاحب جن کو جیل میں زہر دے کر مارا گیا. یہ وہ چند کی خاطر اور اپنے حرم کی عزت کی خاطر جو ہے وہ پوری زندگی جو ہے انتہائی نامساعد حالات میں جو ہے وہ بڑے صبر اور شکر کے ساتھ جو ہے وہ گزار دیتی ہے، اور اپنے گھر کی عزت، اپنے میاں کی عزت جو ہے اس کو ہمیشہ جو ہے وہ برقرار رکھتی ہے. اور ایک ایسا گندا کردار لاکھوں میں بھی نہیں، ملینز میں جو ہے وہ اگر میں تلاش کروں تو مجھے شاید نہ ملے. وہ ہو سکتا ہے اس معاشرے میں بھی کہ جو اپنے خاوند کی عزت کو پامال کرے، اپنے جیسی گندی سوچ کے کسی بے غیرت کے ساتھ جو ہے وہ آنکھ مٹکا یا سلسلہ جو ہے وہ شناسائی تعلق پیدا کرے، اور اس کے بعد اپنے خاوند سے طلاق حاصل کرے، اور اس جو ہے وہ گندے کردار کے ساتھ جو ہے وہ اپنا ناطہ جوڑے. اس قسم کی کردار جو ہیں خاوند کو ناراض کرنے یا خاوند کی عزت کو پامال کرنے والے وہ ہمارے معاشرے میں نہیں ملتے. یہ کوئی ملینز میں کوئی ایک آدھ ہو، ویسے میرے تو جو ہے وہ ایکسپیرینس میں نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب نے جس گھٹیا سوچ کا اظہار کیا ہے، میرا خیال ہے ان کا اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ کو مجھے خراب لگتا ہے. اچھا رانا صاحب یہ بتائیے، الیکشن ہونے جا رہا ہے، جس طرح سے مطالبات سامنے آ رہے ہیں، جو 3-4 دن سے چیزیں چل رہی ہیں کہ فوری الیکشن ہوگا، فوری الیکشن، اس حوالے سے کیا اب تک لائے عمل کیا؟ اور مریم نواز بڑے بول کے بعد اعلان کر دے کہ ہم نے الیکشن میں جانا ہے. دیکھیں، اب تک اتحادی حکومت کا تمام جماعتوں کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی. میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب آن ریکارڈ ہیں کہ ہم اپنے اتحادیوں کو سرپرائز نہیں دیں گے. جو بھی فیصلہ ہوگا بیٹھ کے باہمی مشاورت کے ساتھ جو ہے وہ ہوگا. اب معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، جو ملک کی اکانومی کی صورتحال ہے، اس میں جو آئی ایم ایف کا کردار ہے، یہ آئی ایم ایف کا کردار ہم نے نہیں کریٹ کیا، یہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہم نے نہیں کیا. لیکن اگر آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ جو ہے وہ کنٹینیو نہیں ہوتا تو ملک کی اکانومی جو ہے اس کو ریوائیو کرنا جو ہے وہ پھر کوئی جو ہے وہ عجوبہ ہو سکتا ہے، کوئی معجزہ ہو سکتا ہے. اسی طرح سے تیل کی قیمتوں کو آئی ایم ایف کے موقف کے مطابق بڑھا کے اگر جو ہے وہ آپ اس ملک میں غریب آدمی کے منہ سے نوالا چھینیں گے، اس سے روٹی چھینیں گے، تو یہ بھی جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کو جو ہے وہ گوارا نہیں ہے. اور اس صورتحال میں حکومت کو اگر پرفارم کرنے دیا جائے
اگر PMLN کو کام کرنے دیا جائے، اگر وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کو جو ہے وہ سپورٹ کیا جائے اور وہ سپورٹ جو ہے وہ ہر طرف سے ہو، تو ہمیں یقین ہے، بلکہ قوم کو یقین ہے کہ وہ اس مشکل حالت سے، ان مشکلات سے جو ہے وہ ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں، وہ ملک کو اس سے نکال سکتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ نکالا ہے۔ جب ایٹمی دھماکے ہوئے تو اس وقت بھی جو ہے وہ یہی صورتحال تھی، لیکن اگر ایسا ہوگا کہ ہمارے ہاتھ پاؤں باندھے جائیں گے، ہمیں مختلف جو ہے وہ طریقوں سے جو ہے وہ مجبور کیا جائے گا، ہماری پرفارمنس کو جو ہے وہ روکا جائے گا، ہماری پرفارمنس کے اوپر جو ہے وہ شک شبے کا اظہار کیا جائے گا، تو پھر ایسی جو صورتحال ہے اس میں پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے اتحادیوں کو اعتماد میں لے کے ہم عوام سے رجوع کریں۔ رانا صاحب، ابھی آپ نے مریم نواز کے حوالے سے بڑی سی گفتگو، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے جو سابقہ خاتون اول ہیں یا فرح صاحبہ ہیں، یار میں نے کسی کا حوالہ نہیں دیا، میں نے کسی کا حوالہ نہیں دیا، میں نے تو جو مشرق کا، جو ہمارے مشرقی معاشرے کا جو ایک ہماری خواتین کا، ہماری بہنوں کا جو ہے وہ امتیاز ہے پوری دنیا کے معاشروں کے حوالے سے، میں نے تو اس کا ذکر کیا ہے۔ بی بی کے حوالے سے بھی آپ اس کو کنڈیمنیبل نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ رانا صاحب یہ بتائیے گا، جی رانا صاحب ایک سوال ہے، رانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ ہدایات ہیں کہ فوری الیکشن میں اگر جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، لیکن اتحادی جو ہیں وہ آپ کی مجبوری بن گئے ہیں جس کی وجہ سے آپ فوری طور پر الیکشن میں نہیں جانا چاہ رہے؟ دوسری بات رانا صاحب، آپ کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ کل سے جو باتیں شروع ہوئی ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی مریم بی بی کے حوالے سے وہی بات کی تھی، آج یہ باتیں ہو رہی ہیں، اس میں بتائیں کہ آپ سب کے لیے غلط نہیں ہے یہ؟ دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ میرے حوالے سے جو بات وہ مجھے پتا ہے اس FIR کا جو سلمان تاثیر صاحب نے کہیں سے وہ اس کو آڈٹ کر کے جو ہے وہ اس وقت جب ان کے ساتھ میرا وہ معاملہ چل رہا تھا تو انہوں نے وہ جو ہے اس کی کاپی جو ہے وہ تقسیم کی تھی، لیکن اس FIR کو دیکھ لیں کہ وہ FIR میرے خلاف ہے، اور اس FIR میں مدعی کون ہے اس خانے میں دیکھیں ایک خفیہ ادارے کا ایجنٹ ہے، تو وہ ایک فیبریکیشن تھی، اور وہ جب پھر فیبریکیشن سامنے آئی تو بات آگے نہیں چلی، اس لیے ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ بات نہیں کی، اور وہ بالکل لغو اور بے بنیاد بات ہے۔ جہاں تک آپ نے سن لیں جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان حالات میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ مہنگائی کا طوفان جو ہے وہ لوگوں کے اوپر نہ توڑا جائے، غریب آدمی کے منہ سے نوالا جو ہے وہ نہ چھینا جائے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ پرفارم کریں، لیکن ہمیں پرفارم جو ہے وہ کرنے دیا جائے۔ رہی بات اتحادیوں کی، تو جو اتحادیوں کے ساتھ لندن سے واپس آ کے جو مشاورت ہوئی ہے وہ ساری مشاورت جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے حکم سے ہوئی ہے، اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ اس مشاورت کے عمل میں میاں صاحب بھی شامل تھے اور اس وقت ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ تھے، اس لیے جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں اور جو بھی گفتگو ہو رہی ہے وہ ہمارے پارٹی لیڈر کی منشا کے مطابق اور ان کی اجازت سے ہو رہی ہے۔ رانا صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے کہا تھا کہ جو مشکل معاشی فیصلے ہیں وہ کرنے کے لیے، اور حکومت اگر اپنی مدت پوری کرتی ہے اس کے کرنے کے لیے تمام اداروں کو بیٹھنا پڑے گا، کیا تمام ادارے اگر نہیں بیٹھتے تو کیا پھر آپ الیکشن کی طرف جائیں گے اور ادارے یہ بات آپ کی طے ہو گئی ہے کہ ادارے؟ تو پھر ہمارا بڑا واضح جواب ہے کہ یہ جو اکانومی کا بٹھا بٹھایا گیا ہے، یہ جو اس ملک کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، یہ جو اس یعنی جو ہے یہ نااہل اور نالائق بدبخت ٹولے نے اس ملک کا جو بیڑا غرق کیا ہے، یہ کوئی ہمارا کیا درا نہیں ہے، نہ ہم ان کو لانے والے ہیں، نہ ان کو بٹھانے والے ہیں، نہ ان کو اس گند کو پھیلانے کی اجازت دینے والے ہیں۔ اگر پھر ہمیں بھی روکا جائے گا لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، تو پھر بڑی سیدھی بات ہے کہ پھر جو ذمہ دار ہیں وہ پھر بھگتیں، ہم پھر عوام سے رجوع کریں گے۔ کل انہوں نے اپنے دھرنے کا اعلان کرنا تھا لیکن ایک دم ہی وہ اسلام آباد سے پشاور کی جانب چلے گئے۔ سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ ٹائم دیا گیا آپ لوگوں کو بھی، ان کو بھی، کہ الیکشن کے حوالے سے اتحادیوں کے ساتھ مشاورت کر کے اور جو نیوٹرل ان کے ساتھ مشاورت کے بعد آپ لوگ کچھ آنے والے دنوں میں الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرنے والے ہیں، کچھ اس طرح کی چیز؟ جی، اس طرح کی کوئی بات جو ہے وہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اچھا رانا صاحب، یہاں پر ابھی بات کریں نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز کے حوالے سے جو بیانات دیے گئے اس کی
مذمت کر رہے ہیں. یہاں پر ابھی ہم بات کریں تو آپ سے اور عطا اللہ تعالیٰ دونوں سے سوال ہے میرا کہ اب تو آپ حکومت میں ہیں, عمران خان کی گرفتاری یا اس کے خلاف کیا کارروائی کرنے جا رہے ہیں, دونوں سے آپ یہ آپ بتائیں گے. سوال یہ ہے کہ مریم نواز کے بارے میں جو کل عمران خان نے سوال جو بیان دیا ہے, جس طرح کے الفاظ استعمال کیے, تو کیا آپ عمران خان کے گرفتار کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ قانون کو اپنا رستہ اختیار کرنا چاہیے, اور اس طرح کی نازیبہ گفتگو سے یہ انتشار پھیلانا چاہتا ہے. یہ چاہتا ہے کہ گلی محلوں میں لڑائی ہو, یہ چاہتا ہے کہ گلی محلوں میں خون بہے اور اس طرح کا انتشار پیدا ہو جائے. اور پھر جب انہوں نے تحریک کی, کوئی کال دی پروٹیسٹ کی مودی کے خلاف یا پچھلی رجیمز کے, تو ان کو ہائیڈنگ میں جانا پڑتا تھا. تو ایسی صورتحال کے اندر میں آج, کیونکہ سول جو مریم صاحبہ نے بھی کہا ہے, سول جو کووننٹس ہیں, جنیوا کنونشنز ہیں, انٹرنیشنل لا, ہیومینیٹیرین لا, جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں آف پرزنرز, جس کا سگنیٹری ہے ہندوستان, وہ بیسک فنڈامنٹل رائٹس بھی نہیں دیے جا رہے. آئی ڈیمانڈ دی یونائٹڈ نیشنز کے اور پاکستان کی گورنمنٹ بھی یہ کیمپین کریں کہ ان کو ضمیر کا قیدی جو ہے ڈکلیئر کرایا جائے دنیا سے, اور ان کو وہاں سے امیڈیٹ طور پہ وہاں سے ریلیز کرایا جائے آن ہیلتھ گراؤنڈ. ان کی ہیلتھ بہت ویک ہے, ان کے سر پہ پس پڑ گئی تھی, کچھ عرصہ پہلے چھالے پڑ گئے تھے ان کے سر کے اندر, ان کے بال سارے گر گئے تھے. ابھی بھی جو ان کی فوٹیج ریلیز ہوئی ہے, جب وہ کورٹ ہیئرنگ سے باہر نکل رہے ہیں, اتنی ہنڈریڈز آف سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے ارد گرد, جیسے پتہ نہیں کون سا کوئی دہشت گرد ہے. اور وہاں پہ ایک صحافی نے پوچھا کہ ملک صاحب آپ کچھ بولنا چاہیں گے, تو انہوں نے کہا آئی ایم ناٹ الاؤڈ ٹو اسپیک, آئی وانٹ ٹو اسپیک. تو یہ کون سا کورٹ ہے, یہ کون سا جسٹس ہے جہاں پہ جو